اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهل. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala, and welcome to another episode of a very special and unique series of programs, Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 26th of Safar, and today is Thursday, which is a very special day for the ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. Let's begin today's program with dua salamati Imam Zamana ajjalallahu farajahum al-sharif. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma kulli waliyika la hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala aba'ih fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ameen Ya Rabbal Alameen. Let's make a niyyah that we are going to recite a very special and short ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam on behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors, kul mu'minin wal mu'minat, kul muslimin wal muslimat, kul marhumin wal marhumat, qurbatan ilallah. Today is Thursday, and I will also make the niyyah on behalf of all of those they have requested to say their salam to Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأجركم عند الله. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, I mentioned yesterday that whenever you come to visit the shrines of Aimma alayhimus salam, there is a purpose behind it. That's why it's highly recommended, and there is a great status given to those they will come to visit the shrines. And not only that, but also there is a great reward for those they come to visit the shrines of Aimma alayhi salatu wasalam. And whenever we want to come and recite the ziyarah, in fact, introduction of that personality and the conduct of that personality is mentioned over there, that what have they done, and there is a message, in fact, in each and every action and the words that we use.
I mentioned yesterday, and I'm just continuing to next level and next step, that when we stand and you say, Ashhadu annaka kad aqamta as-salata wa atayta az-zakata wa amarta bil ma'ruf wa nahayta 'anil munkar, in fact, that is a reminder for us, for ourselves, that if I'm standing in front of the shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, and I'm saying, I bear witness, that means that I'm declaring that first of all, I am practicing what I am declaring witness about. And that is that we have to understand before even we say anything. If I'm going to say, I declare, I bear witness that ashhadu annaka kad aqamta salata wa atayta zakata wa amarta bil ma'ruf wa nahayta 'anil munkar, that means that I am just admitting that I believe in this, that this is very important. So we see that when we read, in fact, we remind ourselves. That is the first effect, and effect will be reminder for all of us when we come to visit the shrine of Aimma alayhi salatu wasalam. And of course, our connection with them is a spiritual, not physical. Physical, in fact, is that you are announcing, that yes, I want to tell the world that how much I care about that personality. And in fact, additionally, now Arba'in Walk adds up that value, that where we are showing to the world the determination and the respect, and we are showing to the world that how much we care, that we are walking towards the shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam in order to introduce the ideology of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, philosophy of the sacrifice of Abi Abdullah Hussain alayhi salatu wasalam, teachings of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, conduct of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, practicing the practical actions of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, all they are our role model. Now, I would like to mention a very simple and a common thing, which is very, very important, that I'm sure that we have to look at it from this perspective too. In fact, when we come and we say, Assalamu alayka yabna Rasulullah, let's put this way, that when we say, Oh, Assalamu alayka ya warisa Adam sifatillah, Assalamu alayka ya warisa Ibrahim Khalilullah, Assalamu alayka ya warisa Nuh Naji Allah, or Assalamu alayka ya warisa Muhammad al-Mustafa, Assalamu alayka ya warisa Ali al-Murtaza. We are saying salam to Imam Hussain alayhi salatu wasalam, or any Islam. Assalamu alayka ayyuhal abdus salih al-muti'u lillahi wa li rasulihi wa li amir al-mu'minina wa li Hasan wa al-Husayn alayhimus salam. So first of all, what we say is salam. As-salam. Assalamu alayka yabna Rasulullah. Assalamu alayka yabna amir al-mu'minin. Assalamu alayka yabna Fatimah al-Zahra sayyidat al-nisa al-alam. So we are saying salam. Now salam has so many meanings, as every word, whatever it is. That up till now we are debating some time about that when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam clearly he said, Man kuntum mawlahu fahada aliyan mawlahu. At Ghadir Khum, he announced about Ali ibn Abi Talib alayhi salam very clearly, Man kuntum mawlahu fahada aliyan. Whoever considered me his master, his commander, his leader, then Ali ibn Abi Talib alayhi salam is his leader and commander and master. Of course, when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said that man kuntum mawlahu. Whatever or what kind or what type master or mawla. Let's put that way, that whatever type mawla you consider to Prophet Muhammad, peace be upon him, in the same status will fall Ali ibn Abi Talib alayhi wasallam, except that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. He's a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Ali ibn Abi Talib alayhi wasallam, being a successor of Prophet Muhammad, peace be upon him, is the first Imam. So we see that the system of Nabuwwat, prophethood, 124,000 prophets, first of
First of them is Hazrat Adam alayhi salatu wasalam, and the last one is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And clearly saying of Ali, of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Ali anta bi manzilati Haruna bi Musa illa la nabiyya ba'di. O Ali, your example towards me is same example of Harun, peace be upon him, towards Musa, peace be upon him, that he was also his successor. But the difference is there will be no prophet after me, which means that you are not prophet, but you are my successor. Because all other prophets, their successors were prophet. But now, because Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger, now after him prophethood is finished. He is Khatamul Anbiya, Khatamul Nabiyyin, Khatamul Mursaleen. You know, he's the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Now the system of Imam will start, and he's Ali ibn Abi Talib is the first Imam. But the status of Mawla, in what meaning you will take, will be in the same meaning, whatever you will consider Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I mean, Man kuntum mawlahu fahad. It can't be like, for example, you will say that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is my commander, my master, and he even asked, I mean, you know, don't you know that I am ula bil mu'minina bi anfusahum? Am I not, you know, like, I mean, preference goes to me, whatever I say. They said, yes, of course, you know. So we see that the status of Prophet Muhammad, everybody accepts it. But when it comes to Imam Ali ibn Abi Talib, now they say, oh, the meaning of Mawla is a friend, for example, because there are meanings of Mawla, 70 meanings. You know, I mean, all of them is the meanings of Mawla. But how come it could be for Prophet something else and for Ali ibn Abi Talib is something else? Man kuntum mawlahu fahadha aliyan mawla. But at the end of the day, we see that's what happens. Now, this was just an example. When we say Assalamu alayka ya Aba Abdullah, then salam, you know, when we say salam, it has a different meanings. What type and kind of meanings you will take when you say salam to Imam Hussain alayhi salatu wasalam? You know, we say Assalamu alayka ya Aba Abdullah. What does it mean? What are you saying to Imam Hussain? Assalamu alayka yabna Amir al-Mu'mineen, to Imam Abul Fadl al-Abbas. What are you saying? Assalamu alayka ayyuhan Nabi. I mean, what are you saying to Prophet Muhammad, peace be upon him? Assalamu alayka ya Amir al-Mu'mineen, ya, you know, Yasub ad-Din, Qatil al-Ghurr al-Muhajjalin. I mean, now, in what meanings you are taking? This is very important to know. I mean, then we will be able to see that the purpose and another perspective of ziyarah when you come. I will just mention quickly and fast, and we'll go for a 2 minutes break, and then we'll come back, and inshallah we'll continue. You know, there are different meanings of salam. One of the meanings is, you know, peace be upon you. Salamun alaykum. Another one is that you are safe from me. Salamun alaykum. You are safe from me. Which means that you won't have any harm from me. You know, the meanings of salam. It's also a name of Allah subhanahu wa ta'ala. But when we come to say to Imam Hussain, Assalamu alayka, from me, you are safe. Then what does it mean? That what I'm saying to Imam Hussain, you are safe from me. You know, Aim alayhimus salam, I mean, Abi Abdullah al-Hussain alayhi salatu wasalam, he said, بَلِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي عُمَّةِ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ أَنْ أُرِيدَ أَعْمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. I want to do Amr bil Maruf and Nahi anil Munkar, right? And he left Medina for that purpose. So that means what he loves. He loves to do Amr bil Maruf and Nahi anil Munkar. But now, what will what will harm him? That is important. Let's take a short break. We'll be back after 2 minutes, and we'll continue inshallah and explain that what is the meaning of salam when we call upon
Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam or Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam or any Imam. Let's take a short break. We'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Salam ya Hussein alayhi salatu wassalam. خونه آغوش حسین مگنم به خونه برگردیم خونه بیرون حرمین مگنم به خونه برگردیم خونه بیرون حرمین من بیرونه اربعین میرسم خونه بده سامونم دیگه تو خونه میمونم بده سامونم دیگه تو خونه میمونم دیگه تو خونه میمونم دیگه تو خونه میمونم حرف مادر پدر بزرگامون بود حسین قبل از این دنیا دین و دنیامون بود حسین قبل از این دنیا دین و دنیامون به خونه برگشتم مگه میشه پام به هیئت نرسه به خونه برگشتم مگه میشه پام به هیئت نرسه به خونه برگشتم نمیشه دلم به خیمت نرسه به خونه برگشتم نمیشه دلم به خیمت نرسه مگه از سنگه چه کنم باز دلم تنگه مهربون ارباب یا حسین دلم و دریا یا حسین دلم و دریا یا حسین دلم و دریا حسین خونه ما در این هیئت والله حسین همه نوکرین هیئت والله حسین لحظه دلبری Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. Welcome back to the holy city of Karbala and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wassalam. آج 26 سفر ہیں اور کل 27 اور پرسوں 28 پرسوں کا دن جو ہے وہ روز شہادت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے. انشاءاللہ العزیز بس ایک دن جو ہے نا وہ کہتے ہیں اس کے بعد کمیموریشن آف دی ٹریجڈی آف دی شہادہ آف امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بہرحال آج 26 سفر کی ہیں اگرچہ ہماری فون لائنز بھی اس وقت اوپن ہیں اور آپ میں سے کوئی بھی اگر کال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور جن کی کال 2 دن سے نہیں مل رہی پرابلم ہو رہی ہے تو انشاءاللہ ان کی طرف سے ہم ان کا سلام علی حسین کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. آج جمعرات ہیں اور شب جمعہ مخصوص دن ہے اور رات ہے زیارت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام اور اسی لیے آج کے دن پورے عراق سے لوگ کربلا زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آتے ہیں اور یقیناً یہ پھر اس وقت جو جمعرات ہے وہ ایک دن پہلے 28 سفر سے ہے تو انوائرمنٹ جو ہے اس وقت بھی کمیموریشن کی عزاداری کی جو ہے وہ موجود ہے. میں نے ایک سوال جو ہے وہ چھوڑا تھا اور وہ یہ ہے کہ جب آپ امام کی بارگاہ میں آ کے سلام کرتے ہیں تو وہ کس معنوں میں سلام لیا جائے گا.
چونکہ عربی کے حوالے سے ہر حرف کے، ہر کلمے کے، ہر لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے مثال دی کہ من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا ہو، تو مولا کے مختلف معنی موجود ہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جو معنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولا کا لیں گے وہی امیر المومنین علی علیہ السلام کا ہوگا. یعنی من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا ہو. آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماسٹر سمجھتے ہیں اور کمانڈر سمجھتے ہیں، ان کی ولایت اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں، تو وہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس اس معنی میں مولا کائنات علی بن ابی طالب. اب سلام جو ہے اس کے مختلف معنی ہیں. سلام کا مطلب ہوتا ہے امن، سلامت، پیس. ٹھیک ہے نا، پیس بی اپون یو، سلام علیکم. اچھا، سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی. اور اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے، جب میں کہتا ہوں نا السلام علیکم، تو میں کہتا ہوں میری طرف سے تم پر سلامتی ہو. مطلب یہ ہے کہ آپ میری طرف سے امن میں ہیں، سیکیور ہیں، آپ کو کوئی جو ہے وہ میری طرف سے نقصان نہیں ہوگا. پیس میری طرف سے، رائٹ. یعنی میں آپ کو سلامتی دے رہا ہوں، مطلب یہ کہ یو آر سیف، رائٹ، یو آر ان پیس، یو آر سیکیور. یہ معنی ہوتا ہے. اب اگر اس معنی کو دیکھا جائے تو ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں یا آئمہ کی بارگاہ میں آ کر جب سلام کرتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ یبنا رسول اللہ، آپ میری طرف سے سیف ہیں، آپ میری طرف سے امن میں ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا کوئی احتمال ایسا بھی ہے کہ میری طرف سے کوئی ان کو خطرہ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی اذیت ہو، کوئی ڈر ہو، کوئی خوف ہو، کہ میں آ کر یہاں پر کہوں کہ مولا آپ، مطلب آپ کو میں سلام کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب سلامتی ہو، میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے نا. تو کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، اس لیے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں، معصیت پروردگار کے مرتکب ہوتے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، نعوذ باللہ من ذالک، تو آئمہ علیہ السلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، امیر المومنین کو، شہزادی فاطمہ کو اذیت ہوتی ہیں، تکلیف ہوتی ہیں. روایت ہے کہ شب جمعہ ہمارے اعمال زمانے کے امام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اگر کسی مومن نے اس ہفتے میں گناہ کیا ہو تو وہ گریہ کرتے ہیں، ان کو دکھ ہوتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہاں پر آ کر جب میں یہ کہتا ہوں کہ مولا آپ میری طرف سے، آپ کے لیے سلامتی ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولا آئندہ کبھی گناہ کر کے آپ کو تکلیف نہیں دوں گا. یہ ہے مفہوم اس کا. السلام علیکہ یبن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، میری طرف سے آپ کے لیے سلامتی ہے. میں گناہ نہیں کروں گا، میں معصیت پروردگار نہیں کروں گا، میں آپ کو تکلیف نہیں دوں، میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور یہ کس قدر خوبصورت کانسیپٹ ہے، اور اس کا خوبصورت پہلو ہے کہ میں در حقیقت اتنی دور سے پیدل چل کے یا گاڑی میں بیٹھ کر سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے ہر قسم کا رسک لے کر در حقیقت امام کی بارگاہ میں یہ کہنا آتا ہوں کہ مولا میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور یہی بات سوچنا بڑی ضروری ہے کہ کیا واقعاً پھر اس کے بعد میں اپنے عہد پر ہوں، باقی ہوں، اپنے پرومس کو میں باقی رکھتا ہوں، اور واقعاً میں اس کے بعد کبھی جو ہے وہ جا کر کوئی ایسا کام نہیں کرتا یا نہ کروں کہ جس سے خدا نہ خواستہ امام کو تکلیف ہو، مجھ سے تکلیف ہو، میرے عمل کی وجہ سے تکلیف. اب آپ دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، مولا میری اس سے صلح ہے جس سے آپ کی صلح ہے، میری اس سے جنگ ہے جس سے آپ کی جنگ ہے. یعنی میری دوستی اور دشمنی کا معیار اور ملاک جو ہے نا مولا، وہ آپ ہیں.
آپ کا دشمن میرا دشمن ہے، آپ کا دوست میرا دوست ہے، جس نے آپ سے سلوک کی اس نے مجھ سے سلوک کی. ٹھیک. تو جب اس بات کو سامنے رکھیں گے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کیا میں امام سے دشمنی تو نہیں کر رہا ہوں؟ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، یہ تو میں اعلان کر رہا ہوں، لیکن کیا میں خود تو امام کو اذیت نہیں پہنچا رہا؟ اور صاف سی بات ہے، اگر میں امام کی خواہشات کے خلاف، امام کی سنت کے خلاف، امام کے جو نقوش ہیں یہ عصمت ہے اس کے خلاف، امام کا جو کنڈکٹ کردار تھا اس کے خلاف، امام نے جو مجھے بتایا ہے، جو سمجھایا ہے، جو کر کے دکھایا ہے، اگر میں اس کے خلاف کر رہا ہوں تو در حقیقت سب سے پہلے تو میں خود اس کیٹاگری میں آ جاؤں گا جو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ امام کو تکلیف دینے والے ہیں، اور یقیناً وہ دشمن ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہاں پر یہ اور سخت ہو جائے. دشمن تو دشمن ہے، اس کا تو کام تکلیف دینا ہے، لیکن میں دوست ہو کر تکلیف پہنچا رہا ہوں امام کو، کیوں؟ سمجھتا نہیں ہوں، شاید جانتا نہیں ہوں. عزیز محترم، میں ایک بڑی چھوٹی سی بات عرض کرنے لگا ہوں. دیکھیں، جو کچھ انسان کے دل میں ہوتا ہے کہیں نہ کہیں باہر آ جاتا ہے. انسان یہ جو خطبہ شعبانیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ، بس اللہ سے سوال کرو بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ، صادق سچی نیت کے ساتھ، وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ اور پاک دلوں کے ساتھ، کہ پروردگار آپ کو توفیق روزہ عطا فرمائے اور توفیق تلاوت کتاب عطا فرمائے. تو اگرچہ روزہ واجب ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ واجب ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سے توفیق مانگو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے، سمجھایا ہے. تو توفیق ضروری ہوتی ہیں. اب یہاں پر آتے ہیں کہ جب اللہ سے ہم نے توفیق مانگنی ہے تو نیت سچی ہونی چاہیے، نیت میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. کبھی انسان بیٹھ کر غور کرے کہ میری زیارت کے لیے نیت کیا ہے. کبھی 5 منٹ آنکھوں کو بند کر کے سوچیں کہ میں کیوں زیارت پر آیا ہوں. کیا دنیا کو دکھانے آیا ہوں؟ کیا پیسہ اکٹھا کرنا آیا ہوں؟ کیا باعث سے شہرت بن جائے گی اس لیے آیا ہوں؟ کیا اس در سے عزت ملے گی اس لیے آیا ہوں؟ کیا لوگ مجھے کہیں گے واہ واہ ماشاء اللہ مشی کر کے آئے ہیں فلان شاہ صاحب یا خان صاحب یا چودھری صاحب یا مطلب واٹس ایور، اس لیے آیا ہوں؟ یا مشکلات تھیں، اپنی دعائیں قبول کروانے آیا ہوں، رزق میں اضافے کے لیے آیا ہوں کہ پروردگار رزق میں اضافہ فرما دے. انسان کو بیٹھ کر اپنی نیت کو سچا کرنا سب سے پہلی بات ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جب پوچھا جائے تو ظاہر میں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن باطن اللہ کبھی کبھی ایکسپوز کر دیتا ہے. چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. دیکھیں، انسان جو ہے وہ ظاہری طور پر یقیناً قرب الہی کا ادعا کرتا ہے، کلیم کرتا ہے کہ میں یہ سب کچھ خدا کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں. اچھا، زیارت ابی عبداللہ علیہ السلام، وہ آج کی مثال موجود ہے کہ کوئی شخص کسی ولی خدا کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ آقا میں حج پہ جا رہا ہوں تو کوئی نصیحت کیجیے. انہوں نے کہا بورو بر نہ کر جاؤ، واپس نہ آنا. تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں جاؤں واپس نہ آؤں، کیا مطلب؟ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، مر جاؤں گا، میرا آخری سفر ہوگا. پریشان تھا. اس نے کسی دوست کو بتایا کہ میں آقا کے پاس گیا تھا اور انہوں نے مجھے کہا بورو بر نہ کر جاؤ، واپس نہ آنا. تو انہوں نے اسے کہا کہ تمہیں بات سمجھ نہیں آئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس حالت میں جانا ویسے ہی واپس نہ آنا، گناہوں پر توبہ کر کے آنا، گزشتہ گناہوں کو معاف کروا کے آنا، ایسے ہی نہ چلے آنا. تو اس کا مطلب ہے جب آپ زیارت پر آتے ہیں اور جاتے ہیں، آنے اور جانے میں کچھ فرق ہونا چاہیے. پھر زیارت کیا آپ نے. ایک گناہگار شخص ہے مثال کے طور پر، اس نے علنی گناہ کیے ہوئے ہیں، ساری دنیا کہتی ہے یہ گناہگار ہے، ساری دنیا کہتی ہے یہ فاسق اور فاجر ہے، ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے فلاں 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 جو ہے وہ فسق و فجور کیا ہوا ہے. جیسے آج کل ہوتا ہے فار ایگزامپل سوشل میڈیا کے اوپر
کوئی مشہور پرسنالٹی ہے اور اس کے فسق و فجور سے بھرپور جو ہے وہ ویڈیوز موجود ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر، اور دنیا جانتی، وہ زیارت کرنے آیا. اب اگر وہ مولا حسین کی بارگاہ میں زیارت کرنے آیا ہے اور اگر وہ میرے پاس آتا ہے، مجھے ملتا ہے اور آ کر اظہار محبت اور عشق کرتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے کہ میں فلاں کا عاشق ہوں، فلاں سے محبت کرنے والا ہوں، تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں 2 کام کروں. نمبر 1، اسے کہوں کہ میرے بھائی اب اگر آئے ہو تو توبہ کرو گزشتہ گناہوں سے، جو ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں ڈیلیٹ کرو، جو فسق و فجور کا باعث بنے ختم کرو. اور اگر میں کہوں نہیں میری مانتا نہیں ہے، تو پھر میں دنیا کو کیوں کہوں کہ یہ میرا عاشق ہے یا میں اس کا عاشق ہوں؟ پھر قطع تعلق ہی کروں. لیکن اگر کوئی زیارت امام حسین کے لیے آیا اور آ کر چلا بھی گیا، جیسے آیا ویسے ہی چلا بھی گیا، تو میرے بھائی پھر زیارت نے اس کا بگاڑا کیا ہے؟ پھر فرق کیا ہے؟ پھر میرا اس سے ملنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی دنیا کے پیچھے ہوں، میں بھی شہرت کے پیچھے ہوں، میں بھی پیسے کے پیچھے ہوں. We have a caller with us from United States of America. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سسٹر اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کر سکتی ہیں. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، لیکن مجھے بتایا گیا کنٹرول روم کی طرف سے کہ نیو یارک سے کال ہے. میں آپ کی طرف سے آپ کا سلام مولا حسین کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ. امید کرتا ہوں کہ آپ بات کو سمجھ رہے ہوں گے. ایک گناہ گار، ایک فاسق، ایک فاجر زیارت کرنے آتا ہے. حسین ابن علی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے، لیکن میری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں. میں مبلغ ہوں، مجھے تبلیغ کرنا ہے، مجھے سمجھانا ہے. مجھے کسی کو گناہوں پر اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا، کسی کے فسق و فجور میں اس کی تائید نہیں کرنا. اس سے پتہ چلے گا کہ میں دنیا کے پیچھے ہوں یا آخرت کے لیے کام کر رہا ہوں. میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں، اور میں جو سلام کر رہا ہوں کہ مولا میری طرف سے آپ کو سلامتی ہو، یہاں پر سچ بول رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں. اگر میں وہ کام، میں چادر زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ پر سر پیٹوں، ماتم کروں، روؤں، چیخیں ماروں، اور پھر دنیا کے سامنے وہی گناہ. نیکسٹ کالر ود السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی بھی آواز مجھے نہیں آ رہی. میں آپ کی طرف سے آپ کا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. آپ دوبارہ کوشش کر لیجئے. بہرحال امید کرتا ہوں کہ کال انشاءاللہ مل جائے گی آپ کی. تو بات جو ہے نا وہ یہاں پر یہ ہے، سلام کا مفہوم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر میں مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میری سسٹر آپ کی آواز آئی تھی بیچ میں، آ رہی ہے. بسم اللہ کیجیے، آپ اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کیجیے. جی بسم اللہ. کچھ جو ہے نا وہ گڑبڑ سی لگ رہی ہے دائیں بائیں. چلیں بہرحال آپ دوبارہ کال کر لیجیے گا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو میرے بھائی مسئلہ صرف یہ ہے کہ کوئی بھی امام کی بارگاہ میں آ سکتا توبہ کرنے کے لیے، قرب الہی کے لیے. اور جو داعیان اسلام ہیں، جو مبلغین ہیں، وہ اگر واقعاً خادمان فقر حسین ابن علی علیہ السلام ہیں تو پھر ان پر واجب ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. پھر وہ ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں. کسی بزرگ کی بارگاہ میں ایک گٹار بجانے والا آیا تھا، انہوں نے کہا لاؤ مجھے گٹار بجا کر دکھاؤ. تو اس نے کہا کہ آقا مگر حرام نہیں ہے گٹار بجانا، میں تو توبہ کرنے کو. کہا نہیں میں مجتہد ہوں نا، لاؤ بجاؤ دکھاؤ کیسے بجاتے تھے. تو اس نے کہا آقا پرابلم یہ ہے کہ ہاتھوں میں راشا پڑ گیا، بجا نہیں سکتا. کہا یہی بتانا چاہتا تھا تمہیں کہ اب توبہ کرنے آئے ہو جب تم بجا نہیں سکتے، گناہ کر نہیں سکتے. تو یہاں پر ایک گناہ گار اور خطا کار ہے، علنی طور پر فاسق اور فاجر ہے، وہ امام حسین کی بارگاہ میں آ رہا ہے.
اب میری ذمہ داری کیا بنتی ہے بحیثیت خادم امام حسین، بحیثیت خطیب اہل بیت، بحیثیت مبلغ، بحیثیت ذاکر، بحیثیت نوحہ خان، بحیثیت مطلب منسلق بعزاداری سید الشہداء، کہ اسے سمجھاؤں کہ بھائی کم از کم اتنا کرو کہ واپس جاؤ، دنیا کو پیغام دو کہ میں حسین ابن علی کی بارگاہ میں گیا تھا، میرے مولا نے مجھے بدل دیا، اور یہ جتنے گناہ تھے میں نے ان کو صاف کر دیا، یہ ویڈیوز میں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں۔ اور اگر نہیں کر رہا تو پھر ان کو رجوع کرنا چاہیے اپنے عمل پر، جو بیٹھ کر ممبروں سے جو ہے نا وہ تائید کرتے ہیں فاسقین اور فاجرین کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت خدمت کر رہے ہیں حسین ابن علی علیہ السلام کی، یہ در حقیقت اذیت پہنچا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام، اور شاید ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ سسٹم ہے، سسٹم انی سلم لمن سالمکم، میری اپنا کچھ نہیں، مجھے معیار اور ملاک آئمہ علیہ السلام کو بنانا ہے۔ چلے میں ایک یہاں پر بات کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میری رائے اس کے خلاف ہے، دلیل دے۔ ایک فاسق اور فاجر کو پروموٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ کون سا معیار اور ملاک ہے؟ مطلب کس نے کہا؟ کون روک سکتا ہے کسی کو بھی آنے سے؟ کتنا بڑا فاسق اور فاجر اور گناہگار کیوں نہ، ہر کسی کے لیے در حسین ابن علی کھلا ہوا ہے۔ لیکن کیا خادمین حسین ابن علی علیہ السلام کا وظیفہ بنتا ہے کہ وہ اس کو پروموٹ کریں اور اس کا استقبال کریں، اس کو سر پر بٹھائیں اور ممبروں سے اس کی تشہیر کریں، یا دوسرے معنی میں اپنی تشہیر کا وسیلہ بنائیں اس کو، در حالی کہ اس کے گناہ موجود ہوں؟ یہ عزیزوں میں سوچنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی مطلب سوچنا چاہیے، جب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ہم جو ہے وہ مولا کی بارگاہ میں جب سلام پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا اب ہم سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی دکھ نہیں پہنچے گا، تو کیا واقعاً ہم اپنے اس عہد کو پورا کرتے ہیں؟ یہ فلسفہ ہے، دور دراز سے آنا امام کی بارگاہ میں فلسفہ۔ جو ذاتی طور پر آتا ہے، جس کو کوئی جانتا نہیں، اس کا الگ وظیفہ بنتا ہے، جس کو دنیا جانتی ہے اس کا الگ وظیفہ بنتا ہے۔ ہم کسی کو نہیں روک سکتے، ہم کون ہوتے کسی کو روکنے والے؟ چونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہا تو یہی جاتا ہے کہ توبہ کرنے آیا ہوگا۔ لیکن جو اجتماعی لوگ ہوتے ہیں، جو پبلک فگر ہوتے ہیں، ان کے متعلق ان کا میں نام لے کر بھی یہاں پر گفتگو کروں تو غیبت نہیں ہوگی، چونکہ مبتلا بے مسئلہ ہے، وہ کئی ایک کیٹاگریز میں فال کریں گے، فاسق اور فاجر کی کیٹاگری میں فال کر جائے گا۔ فاسق اور فاجر کی جو ہے وہ غیبت کی جاتی ہے۔ فاسق اور فاجر اس کو کہا جاتا ہے جو علنی گناہ کرتا ہو، جو علنی طور پر گناہ کرتا ہو اسے فاسق اور فاجر کہا جاتا ہے۔ لیکن افسوس ہو رہا ہے، مجھے خدا جانتا ہے، میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہاں کربلا میں بیٹھ کر یہ بات عرض کرنے لگا، ہمارے پاکستان کے علماء جو ہیں بولنے پر آئیں تو معمولی باتوں پر آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، اور نہ بولنے پر آئیں تو بڑی بڑی باتوں کو ہضم کر جاتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ہمیں کیا ہے۔ بولنے پر آئیں تو ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر ماہ مبارک رمضان کی ٹرانسمیشن کو جناب جو ہے نا وہ باطل اور حرام اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بتا دیتے ہیں۔ میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ پاکستان کے اندر وہ ٹرانسمیشن میں گیا رمضان کی، تو لوگ لا کے ویڈیو آ کر دکھاتے ہیں کہ آقا یہ دیکھیے فلاں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر جائز نہیں ہے آنا، وہ ویڈیو لا کے منہ پر دکھاتے ہیں کہ آپ کیوں یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر قباحتیں ہیں، لیکن مطلق اس کو حرام تو قرار نہیں دیا سکتا۔ یعنی بولنے پر آئیں تو ان چیزوں کے اوپر بھی جناب اپنے مزاج کے خلاف ہو تو چلم چلائی، اور خاموش ہونے پر آئیں تو ان کی آنکھوں کے سامنے شیعت کے نام پر، تشیع کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، عزاداری کے نام پر، امام حسین کے نام پر، زیارت کے نام پر، کربلا کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو، آنکھیں بند کی، وہ ہاتھی گزر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، خاموش ہے تو خاموش ہے۔ یہ انتہائی افسوس ہے۔ کیوں ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کس سے ڈرتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور پھر ہم بار بار ممبر سے بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلتے ہوئے فرما رہے بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ ان ارید امر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب۔ یہ ہم جو ہے نا بار بار پڑھتے ہیں، اول محرم سے شروع ہوتے ہیں اور
7 ربیع الاول تک اس کو بار بار بیان کیا جاتا ہے. مقصد قربانی ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام. امام حسین نے اپنی جان قربان کر دی ہے, قربانیاں پیش کر دی ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر, امر بالمعروف نہیں. اللہ رب العزت ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. رسول اللہ کے متعلق پروردگار ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رسول کون ہے؟ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اور عملی طور پر ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. مصلحتاً خاموشی ہے, کوئی بولنے والا نہیں. کوئی سیاست کر رہا ہے, کوئی شہرت کے لیے جناب جو ہے نا وہ نیاز کو استعمال کر رہا ہے, کوئی پولیٹکس کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے. جس کا جو دل چاہے کیے جا رہا ہے. کوئی جو ہے وہ ہر بندہ ہی, بلکہ یہاں پر جو ہے نا کوئی بندہ اپنی عزاداری کو مرکزی عزاداری قرار دے رہا ہے, دنیا کی سب سے بڑی عزاداری قرار, دنیا کی سب سے بڑی مجلس قرار دے رہا ہے, بر اعظم کی سب سے بڑی مشی قرار دے رہا ہے. کوئی پوچھنے والا, کوئی عالم دین معلم اخلاق جا کر ان کو سمجھانے والا نہیں ہے. یہاں کمپٹیشن نہیں ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی, بر اعظم کی سب سے بڑی عزاداری, مرکزی عزاداری بندگان خدا حسین ابن علی کی بارگاہ ہے. یا سر کو جھکا کے چلو, حسین مظلوم کی بارگاہ میں آئے, سر اٹھا کر. غرور اور تکبر کس بات کا؟ یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. کس کے ساتھ کمپٹیشن کر رہے ہو؟ کس کو نیچے دکھانا چاہتے ہو؟ اسد اور یہ سید الشہداء ہے. دعا کرو کہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو, دعا کرو سیدہ قبول کر لے. لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی ٹوکنے والا. جنہوں نے یہ ادعا کیا ہوتا ہے انہی کے پاس معلم اخلاق بڑے بڑے علماء موجود ہوتے ہیں, لیکن کوئی ان سے جو ہے وہ بات کرنے والا نہیں. اشارتاً و کنایت مجبور ہو کر آج بات کر رہا ہوں. اتنے دنوں کے بعد آج بات کر رہا ہوں. کوئی تو کرے بات, کسی نے بات کی ہو. Let's recite Surah Fatiha and 3 times Qul Huwallahu and 5 times Ummul for all mu'minin and mu'minat, for all marhumin and marhumat. اور بالخصوص ہمارے دوست, ہمارے بھائی جن کے بیٹے بیمار ہیں, پروردگار ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء, 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. یا پروردگار, یا خالق اکبر, یا خالق کائنات, یا غفور, یا رحیم, یا کریم, یا غفار, یا ستار, یا حی, یا قیوم, یا اللہ, ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما. پروردگار, جو مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں, اولاد صالح عطا فرما. جو بیمار ہیں, بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. جو پریشان حال ہیں, ان کی پریشانیاں دور فرما. جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں, انہیں معرفت کے ساتھ بار بار حج و زیارت سے مشرف فرما. ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما. ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھ شر شیطان سے, جن و انس کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار, ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما.
پروردگار جو والدین اپنے بچوں کے سلسلہ میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بچیاں دم بخت ہیں ان کے نیک نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما۔ پروردگار جو بے گناہ قید ہے انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما۔ پروردگار مسافروں کا سفر بے خطر فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے پروردگار عزاداروں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار حالیہ دنوں میں کلاؤڈ برسٹ ہونے کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے جو مشکلات اور مسائل اہلیہ نے کراچی کو یا کے پی کے لوگوں یہ جہاں پر بھی جس کسی کو بھی ہیں پروردگار ان کی مدد فرما، مشکلات آسان فرما۔ میرے مالک و خالق مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما اور علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما، اور منتقم خون حسینی امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کا جلد ظہور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين آمین یا رب العالمین۔ Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah again tomorrow we are going to be in your service either from the holy shrine of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam or the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. Inshallah we'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khuda Hafiz.